नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि नाज़रीन किराम, आज हम अपना 20वां रोज़ा अफ्तार करने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा होता जा रहा है। आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी रोज़ा है और अशरा मग़फ़िरत के चंद लम्हात रह गए हैं जो हमसे जुदा होने वाला है। इसी के साथ साथ तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा आगाज़ होने वाला है और जो 20वां रोज़ा है, 21वां रोज़ा है, तो हमें एक बहुत ही बड़े वाक़े की याद दिलाता है कि 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली करमुल्लाहु वजह की शहादत का दिन है। वो अली जिसके बारे में मेरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला। आज हम ज़िक्र करेंगे शान अली पर। इंशाअल्लाह 20 रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन भी हमारी शान अली के नाम पर है, 21 रमज़ान मुबारक भी हमारी शान अली पर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है शान अली। इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद ज़ैन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। और आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। आपकी नवाजिश के आपने हमारे को टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, जैसा कि मैंने बयान किया, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है शान अली के हवाले से। बेशक। अल्लामा साहब, हज़रत अली करमुल्लाहु अलैहि वजह की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी में जो आपने अभी एक हदीस पढ़ी है, मन कुन्तु मौलान फ़अली मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला। अब देखिए होता क्या, मौला के काफ़ी सारे माना हैं। मौला के दोस्त, मौला साथी, मौला बड़ा, मौला सरदार, और एक मौला है अल्लाह। अब हमारा जो सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे मौला है, हमारे आका है, बड़े हैं, सरदार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक तो फ़जीलत ये हदीस से साबित हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक, ए अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा, तो मेरे लिए ऐसा है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम उसके भाई, उसके जो सपोर्टर थे जी। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके फ़िरौन के पास तबलीग के लिए जा रहे थे तो कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। तो हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम सफ़र थे, जहाँ जाओ तबलीग करते तो हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता मिन्नी बिमंज़िलति मूसा व हारून, तू मेरे लिए ऐसा है कि अली कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। कितनी बड़ी फ़जीलत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक। और फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो उसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। फरमाते एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अली तेरी मिसाल ऐसी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। बाज़ लोग तेरी मोहब्बत में इतने गुलू करेंगे जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने इतने गुलू किए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया उनकी मोहब्बत की वजह से। तो तेरी मोहब्बत में लोग अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, ऐसा ना हो कि तुझे खुदा और मुश्किल कुशा भी ठहराने लगे। एक तो ये, और दूसरी फरमाया कि अली जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोग बगावत करने पर उनके कत्ल के दर पे आ गए थे, तो कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जो खवारिज की सूरत में पैदा हुए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया जिसने, तो कहने का मकसद ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल हज़रत
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دیا ہے، اس وجہ سے کہ لوگ ان سے محبت اور عقیدت کی بنا پر ان کو اتنے اوپر لے جائیں گے کہ حضرت نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے اتنے بغض کریں گے ان سے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آ گئے تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج کا ٹرانسمیشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر. تو یہ کچھ فضیلت اور بھی بہت سارے ہیں کہ بھری پڑی ہے، میں کتنے سناؤں، وقت کی قلت بھی ہے کیونکہ ہمیں آگے اور بھی یہ تو شان علی وہ ہے کہ جتنی بیان کی جائے کم ہے. تو علامہ صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ماشاءاللہ سے بہت سارے بہادری کے قصے ہیں، بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی اور بہت ساری فاتح کروائیں. تو اس میں سے بہادری کا کوئی قصہ آپ بیان فرمائیں. ہاں، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے متعلق فرماتے کہ غزوہ خندق میں غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب غزوہ خندق میں تھے تو غزوہ خندق 30 فٹ چوڑائی اور 22 فٹ گہرائی میں تھی. تو کفار کے 10,000 کا لشکر، کتنا ہزار؟ 10,000. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مارکے میں موجود، ایک طرف کفار دوسری طرف. تو ایک شخص گھوڑا کو دوڑاتا ہوا 30 فٹ کی لمبی کھائی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کراس کرے، اس کو پار کرے، لیکن ایک شخص تھا جس کو مرحب کہتے ہیں. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا شاید. بڑا ایک قصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مرحب کے. فرماتے کہ وہ مرحب اپنے گھوڑے کی نکل کو لگام دیتے ہوئے بڑے تیزی کے ساتھ آیا اور خندق کی کھائی کو پار کرتے ہوئے چلا گیا. جب پار کر لیا تو آ کر اعلان کرنے لگا، حل مبارز ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا. مبارز کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنے کو، حل مبارز کہ کوئی ہے مجھ سے جو مقابلہ کرے، میرے سامنے آئے. تو کوئی صحابہ سارے خاموش. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 22 یا 23 سال کی تھی، کتابوں میں آتا ہے، بالکل نوجوان عمر. اور ایک طرف مرحب جس نے 100 جنگیں لڑی، جس کی بہادری کے قصے دور دور تک سنائے جاتے تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے. 100 جنگیں جس نے کی اور ایک نوجوان اور کم عمر کا لڑکا اس سے مقابلہ کرے، بڑی حیرت کی بات ہے. فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ اٹھا کے بولا، ہاتھ نیچے کا علی سامنے عمر ہے، عمر بن عبد ود کا نام ہے، ان کا پورا نام عمر بن عبد ود. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے عمر بن عبد ود ہے، مشہور مرحب کے نام سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جا. تو پھر اس نے حل میں مبارز ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کرے، بڑے جنت کے دعوے دار ہوں، بڑے جنت جانے کے شوقین ہوں، اب تو کوئی نہیں آ رہا میرے مقابلے میں، بڑے دعوے کرنے، کس کو جنت جانے کی جلدی ہے، آ جاؤ میرا مقابلہ کرو. تمام صحابہ خاموشی، سناٹا چھایا ہوا. تو پھر حضرت علی نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ مجھے. تو بیٹھ جا علی، سامنے عمر بن عبد ود ہے، یعنی مرحب ہے. پھر دوبارہ اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا کہ وہ آئے میرے سے مقابلہ کرے. تو پھر حضرت علی نے دوبارہ ہاتھ کھڑے کی، یا رسول اللہ میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، وہ گئے. اب ان کا اور مرحب کا مقابلہ. کہاں سے ہو؟ قریش سے. جی. کس خاندان سے؟ عبد مناف. بولا کیا نام کیا آپ کا؟ بولا علی. بولا علی بن عبد مناف. بولا نہیں، علی بن ابو طالب. ارے بھتیجے، میں تجھے قتل کر کے اپنی تلوار کو ناپاک اور مطلب اپنی تلوار کو گندے کرنا نہیں چاہتا ہے. اس نے ایسے ہی کہا کچھ، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. تو کہا کہ چچا جان میں تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تو صرف ایمان تھے نا، ایمان تھا اور محبت حضور کی تھی، حضور کی محبت تھی. وہ ایمان کے مقابلے میں آئے تھے جی. اور مرحب کفار کی طرف سے اور حضرت علی مسلمان کی طرف سے، اسلام کی طرف سے لڑنے آئے تھے. تو فرمانے لگے بھتیجے میں تو تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا،
میں تجھے نہیں قتل کروں گا. حضرت علی نے جب کہا نا کہ چاچا میں تو آپ کو قتل کروں گا کیونکہ آپ اسلام کے خلاف اور اسلام کے مقابلے میں آئے, تو وہ سن کر مرحب کو غصہ ہے, اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگایا اور زور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا. تو حضرت علی نے اپنے اس کے وار کو ناکام کر دیا. تو 2-3 وار ان کے اوپر زوردار سے حملہ کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے زخمی ہو گئے, کندھے میں لگ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان کو ایک وار کے اپنی شدت, قوت اور جوانی کی قوت کے ساتھ جیسے مارا تو انہوں نے ڈھال سے روکا, اور ڈھال سے روکا تو ڈھال سے رکھ کے ان کے ڈھال کو توڑتا ہوا پورا اس کے سر کو کٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر, بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور فرماتے ہیں کہ خیبر کے جنگ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شروع میں شریک نہیں تھے, جی آپ کے علم میں ہوگا, جی جی کیونکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور مسلمان بڑے گھیرے ہوئے تھے کفار کے بیچوں بیچ, اور فتح ان کو میسر نہیں ہو رہی تھی, اور بڑے کشمکش کے حالت تھے. تو آپ سے سب نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے پاس اور ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ, دیکھیں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے دور ہے, بیمار ہے, معذور ہے, لیکن اگلے دن جب آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بڑھ کر اس کو فوقیت دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. وہ آتے ہیں جنگ میں اگلے دن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں, سبحان اللہ. خیبر کا علم. اور قصہ بہت مشہور ہے, مختصر سے تفصیل میں جائے بغیر تمہید میں جائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی توفیل اور ان کی برکات سے خیبر کا جنگ جو بڑی قیامت کی صبح تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے نام سے لوگ یاد کریں گے. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے وہ پورا جنگ جہاں مسلمان شکست کے عالم میں تھے, وہاں پر حضرت علی کے آنے سے فاتح خیبر کہلائے حضرت علی رضی اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا, اللہ کا شیر کہا, اور بڑی فضیلت ہے ان کی بہادری کے بڑے چرچے ہیں. اور اسی طرح سے بتاتے چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حسن اور حسین بیمار تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو دیکھا دونوں بچے شدید بیمار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ کیا ہو, کہا یا رسول اللہ ابا جان یہ بچے دونوں بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اور علی سے دونوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم دونوں منت کے روزے رکھ لو 3 دن, کہ اگر یہ بچے صحیح ہو گئے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. کیا کریں گے؟ 3 دن روزے رکھیں گے. 3 روزے. تو انہوں نے منت مانگ لی, بچے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہو گئے اور صحت و تندرستی ان کو میسر ہو گئی. تو انہوں نے 3 دن روزہ رکھا. اچھا پہلے دن جب روزہ رکھا تو گھر میں کچھ ہے نہیں, فاقہ, گھر میں کچھ نہیں ہے. رات کو افطاری کریں گے, کس چیز سے کریں گے, کچھ میں ہے ہی نہیں پانی کے سوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمون نامی جو یہودی تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کوئی کام دے دو. کیا کہا؟ مجھے کوئی کام دے دو. تو کہا یہ اون ہے, اس کو صاف کرو تو پھر میں تمہیں کچھ اس کے بدلے دے دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, فرمانے لگے کہ اس اون کو صاف کرو. اور شام سے پہلے صاف کر کے شمون یہودی کے پاس گئے اور واپس کر دیا اس کو اون. تو اس کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جو دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو لے کے گھر میں آئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیسنے کے بعد اس کو روٹی بنائے. روٹی بنانے کے بعد جیسے افطار کے لیے دسترخوان میں بیٹھے, اب دیکھو اللہ اکبر کیسا منظر, پورا دن کے بھوکا فاقا پیاسا دونوں میاں بیوی, بھوکا بھی اور پیاسا. اب دسترخوان لگی ہوئی ہے, روٹی سالن تو ہے نہیں کوئی جی, گھر میں تو فاقے روٹی. آپ کو پتہ ہے کہ سارا شمون نامی یہودی سے سارا ماجرا. خیر کہنے کا مقصد یہ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب دسترخوان میں بیٹھے 2 روٹی رکھی ہوئے, دستک دے, ٹھک ٹھک ٹھک, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, بھوکا ہوں پیاسا ہوں, اللہ کے نام پہ کسی مجھے کچھ دے دے. دستک آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے. تو دروازہ کھلتا تو فقیر مسکین اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدھی روٹی دے دے, آدھی رکھ دے, یا 2 روٹی میں سے 1 دے دے یا 1 رکھ دے.
دونوں اٹھایا اس فقیر کو دے دیا, اور دونوں نے پانی سے روزہ افطار کیا, پانی سے روزہ افطار کیا. تو یہ دن تو گزر گیا. پھر اگلے دن دوسرے روزہ, دوبارہ گھر میں کچھ نہیں, دوبارہ شمون کے پاس گئے, کچھ کام دے دو, اون دے دیا, پھر اس کو صاف کیا گھر میں, پھر انہوں نے دوبارہ جو دی, پھر اس کو پیس کے پھر دوبارہ روٹی بنائی, دوبارہ دسترخوان میں بیٹھے, پھر دوبارہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پہ کوئی کچھ دے دے, بھوکا ہوں پیاسا ہوں, اور دسترخوان لگے, پھر اٹھا کر وہی دونوں روٹی. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تاریخ میں ایسے مثال نہیں ملتی کہ جو اپنے پیٹ کو کاٹ کر دوسرے کے لیے, وہ بھی ایک نہیں دونوں روٹی دے رہے, اور گھر میں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ بھی نہیں. اس کے مقابلے میں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں, اگر کوئی مہمان آ رہا ہو تو جلدی سے ہم لوگ چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ یار مہمان آ رہا ہے, سائڈ میں رکھ لو, ایسا نہ ہو کہ اس کو دینا پڑے. کیونکہ مہمان کے اکرام کرنا, تو مہمان تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے, اللہ کا مہمان ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں مہمان اگر آتا ہے تو اپنی برکت اور روزی لے کے آتا ہے, اور اپنا رزق لے کے آتا ہے. ہاں بے شک. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ پھر جب تیسرا دن ہوا, تو تیسرے دن بھی جب ایسی ماجرا پیش آیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شمون کے پاس گئے, کام دیا, پھر وہ جو دی, پھر روٹی بنایا. پھر اچھا تیسرے دن جنگ بدر کے جو قیدی تھے نا, وہ آزاد ہو گئے تھے, تو آئے جنگ بدر سے وہ قیدی جو رہا کیے گئے ہیں, اور کھانے کو کچھ ہے نہیں, کچھ ہے تو دے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جنگ بدر کے قیدی کو وہ روٹی دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, جو بات ہماری چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. ناظرین کرام, بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ علامہ صاحب بہت ہی پیاری واقعہ حضرت علی کا بیان فرما رہے تھے, اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے. جی علامہ صاحب. جب تیسرے دن بھی بدر کی قیدی کو کھانا دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کے رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھا تو جبرائیل کانپ اٹھے اور قرآن کی آیت لائے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پوری جو آیت ہے کہ جو کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور فقیروں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے واسطے, اور یہ پوری آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اترے, اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
مسکین, یتیم اور اسیر. اسیر یعنی قیدی. تو یہ جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیت نازل کی کہ جو قصہ بیان کیا کہ اس میں جس طرح انہوں نے مسکین کو, فقیر کو جو اللہ کے نام پہ مانگ رہے تو پھر واپس کر. اور ایک قصہ مشہور ہے کہ فرماتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھیں تو انار کا مطلب ایک دانہ تھا, تو جب کھانے لگے تو ایک دستک آئے کہ اللہ کے نام پہ ہے تو کچھ دے دے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار ایک تھا وہ اس فقیر کو دے دیا. پھر کسی ایک صحابے کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 انار ملے. کتنے؟ 10 انار. یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ خرچ کرنے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو زیادہ ہی دیتا ہے. کیونکہ قرآن شریف کے آیت ہے نا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اس کو بڑا کر دے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیونکہ وہ قرآن کی آیت ان کے نظروں سے گزری ہے اور سنی بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے وہ جب دے دیا اور اس امید پر اور اس یقین پر بٹ گئے اللہ مجھے اس کے بدلے 10 انار دیں گے. تو کہیں سے تحفے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 10 اناریں ملی. اس میں سے حضرت علی نے چھپا لیا, مطلب ان کی ایمان دیکھنے کے لیے. تو جب لے کے آئے تو 9 انار. تو حضرت فاطمہ نے گنا رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے جب گنا تو دیکھا 9 ہے. تو فرمایا علی سے کہ 1 انار کم ہے. بولے فاطمہ وہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ 1 انار کم ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیت سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت اتری کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں اس کو 10 اللہ کے تو میں نے اللہ کے راستے میں 1 انار دیا تو مجھے یقین اور امید تھی کہ جب میرے پاس انار آئیں گے تو 10 آئیں گے, 1 کم نہیں ہوگا, 9 نہیں ہوگا. تو یہ یقین اور امید ان کے پاس تھی اسلام کے متعلق. آج ہمارا یقین اور ایمان دیکھیں کتنا کمزور ہے. اگر کسی مسکین اور فقیر کو اگر دیتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے یار, سامنے دیکھتے کہ یار یہ مستحق ہے بھی کہ نہیں, یا پھر اس کے ضرورت ہے بھی کہ نہیں. وہ کہتے ہمارے جو ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نام پہ مانگے نا کہ اللہ کے نام پہ دے, اللہ کے نام پہ دے دو, تو اللہ کے نام پہ اس کو بس سوال نہیں جو کچھ بھی ہو دے دو. اور قرآن شریف کی سورۃ الضحیٰ کی بھی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے نبی کہ جب آپ کے سامنے کوئی سائل آ کے سوال کرے اپنی حاجت کا تو آپ اس کو نہ جھڑکیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اس کو نہ جھڑکیں بلکہ اس کو خندہ پیشانے سے اس سے پیش آئے. اگر کسی انسان کے پاس توفیق ہے کسی فقیر مسکین کو دینے کی تو وہ اس کو دے, اگر نہیں دے سکتا تو اس کو یہ نہیں کہے کہ تانا مت دے کہ یار کام نہیں کر سکتا. آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی فقیر یا مسکین اگر آپ سے سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں نا پہلی نظر میں کہ اگر وہ لنگڑا لولا ہے تو چلو معذور ہے دے دیتے ہیں, نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر یہ تان و تشنیع کے جو الفاظ اور تیر و تلوار کے الفاظ جو اس کے اوپر مارتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. ہاتھ پاؤں دیے میں کام کر لو, کام کر کے کما لو. اب سامنے والے بندے کی پتہ نہیں ہوتی. اچھا علامہ صاحب جو ابھی ذکر ہوا اسی ٹاپک میں, کیونکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھنے والے سوال کرتے ہیں, شان علی تو چل ہی رہا ہے, جیسے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غلط کاموں میں بھیک مانگتے ہیں, یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ بھیک مانگ کے پیسے لیتے ہیں, مطلب نشے آور چیزیں کر رہے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں, تو ان کو دینا جائز نہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص آپ سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ تو مانگنے سے تو ویسے ہی دے دینا چاہیے. کیونکہ ہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ہر انسان سے اس کے وسعت کے مطابق اس کے سوال نہیں کریں گے. جو اس کے حیثیت میں ہے, میں 10 کلو اٹھا سکتا ہوں, اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا 20 کلو کیوں نہیں اٹھایا, یہ نہیں پوچھے گا اللہ. میرے بس میں یہاں تک ہے کہ میں اپنے اہل و عیال تک ان کو سنبھال سکتا ہوں, ان کو پرورش کر سکتا ہوں, ان کے اوپر دین نافذ کر سکتا ہوں اور ان کی تربیت کر سکتا ہوں. مجھے کسی امریکہ میں بیٹھے شخص کی مجھ سے پوچھنی ہوگی. ہاں میں ارادہ کر سکتا ہوں کہ میں دین کی تبلیغ, دین کی باتیں ان تک پھیلاؤں گا, عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ
کوئی شخص اگر اللہ کے نام پہ مانگے تو دے دے, صحیح. اس سے وہ اگر وہ اس سے چرس پیتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے وہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ, لیکن لے تو رہا ہے اللہ کا نام. اگر حیثیت ہے تو دے دے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو یقین اور گمان ہے کہ وہ لینے کے بعد چرس پے گا. نہیں, بظاہر اگر صورت دیکھ رہی ہو کہ بندہ ہے ہی اسی اس میں, پھر تو ہر انسان بھی یہی کہے گا یار اس کو دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ غلط کام کرے گا. اچھا علامہ صاحب, حضرت علی کے دور خلافت کتنے سال رہی؟ تو حضرت کتابوں میں جو آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر سبحان اللہ, اسلام کا پرچم بلند کیا. 22 لاکھ سبحان اللہ. اور 4 سال 9 ماہ 5 سال ہونے کے قریب تھے کہ ان کی دور خلافت 4 سال 9 ماہ ان کی دور خلافت اللہ کے حکم سے انہوں نے اسلام کو نافذ کیا. سبحان اللہ. اور اس بڑی پریشانی اور تکالیف ان کے آئے, اور ان کے دور میں 2 فرقے بن گئے, خوارج اور ناصبیت کی. ایک تو ان کے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو مشکل کشا, حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھہرانے لگ گئی. اور کچھ ایسے تھے کہ جو ان کے قتل کے در پہ تھے, جو انشاءاللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان کو قتل کس نے کیا ہے. انہی خوارج میں سے وہ بظاہر تو مسلمان کے روپ میں تھے, قرآن حدیث کا لیبل لگا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغاوت میں کھڑے ہو گئے تھے. تو انہی کے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, خوارج کے ہاتھوں سے ان کی نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا. بڑے داستان ہیں اس کے, کیونکہ یہاں تو صرف فضائل اور مناقب بیان ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پورے داستان کے کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح 2 فرقے بنے, پھر ان کے ساتھ کون کون سے جنگیں ہوئی اور کیا کیا تکالیف اور پریشانی ہیں, یہ انشاءاللہ نیکسٹ. اچھا علامہ صاحب آگے چلتے ہیں. جیسا کہ رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے حضرت علی کی, تو آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے. نماز کے مسجد کے دروازے پہ پہنچے, مسجد الحرام نہیں جہاں کوفہ میں جا رہے تھے تو جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو وہ عبد الرحمن بن ملجم, کہ وہ خوارج میں سے تھا, عبد الرحمن بن ملجم وہ خوارج میں سے تھا. تو وہ بڑا دروازے کے پیچھے پڑا چھپ کے اور ہاتھ لگائے کھڑا ہوا تھا. تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ایک ہی وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وار کیا, تو پیشانی پہ لگی ان کی اور کندھے پہ لگی, تو وہ بڑے شدید زخمی ہو گئے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی, تو انہوں نے بڑی شور کی کہ امیر المؤمنین کو قتل کر ڈالا, امیر المؤمنین کو قتل کر ڈالا. تو اتنے میں پھر وہی اسی نے کہا کہ عبد الرحمن بن ملجم نے, خوارج نے کہا امیر المؤمنین نہیں کہو, علی بن ابی طالب کہو, علی بن ابی طالب, کیونکہ وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. تو پھر حضرت جب اس کو تمام پھر صحابہ نے اور مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا, گھیراؤ تنگ کر دیا اس کا. پکڑنے کے بعد جب اس کو گرفتار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھے, اب دیکھے ان کا صلہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہو, پر اس کے لیے بڑے اعزاز و اکرام کیا جائے, اس کو کھلائے پلائے جائے اور اس کے لیے نرم گدے بچھائے جائے, کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کو. اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا اپنا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا, اور اگر اللہ کے حکم سے اگر مجھے شہادت نصیب ہو گئی تو پھر تم اس کا بدلہ لے لینا جس طرح ہوتا ہے. فرمایا نہ اس کا اذیت دینا, نہ اس کا کان کاٹنا کہ ایک ایک کر کے اس کا کان کاٹے, ہاتھ کاٹے, زبان کاٹے, بازو کاٹے, ناک کاٹے, نہیں, تڑپا کر نہیں, بس ایک ہی بار میں جس طرح اس نے مجھے قتل کیا تو اس کو ایک ہی بار سے بس اس کا کام تمام کر دینا. اور فرماتے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور مچائی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر ڈالا, تو اس نے کہا کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گا. تو وہ بڑی تعجب ہو کے کہنے لگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس تلوار کو زہر کے اندر ڈبویا 100 دن, ڈبو کر اس کو پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارا, ان کے اوپر وار کی تاکہ اس کی زہر کی شدت سے بھی وہ شہید ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے شان علی کا واقعہ بیان فرمایا. ناظرین کرام یہاں پر میں شامل کروں گا اپنا ایک کلام, ہو سکے تو مل کر آپ بھی پڑھیے گا.
درود پاک پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اماد الجود والکرم وبارک وسلم وسلم علیہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے بابا ہے حسین ہے حسنین کے نام ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اسے کو رکھیے ناصر معاشر. محروم کرم اسے کو رکھیے ناصر معاشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ناظرین اکرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے.
جیسا کہ ناظرین کرام ہماری علمی گفتگو شان علی کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. علامہ صاحب کیونکہ پروگرام کے اختتام کا ہوا چاہتا ہے تو جاتے جاتے کوئی مولا علی کے بارے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ, یعنی کہ حضرت علی کو علم کا باپ کہا ہے, تو اس حوالے سے آپ چند کلمات پیش فرمائیں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ 6 صحابہ اکرام ہیں جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر تمام علوم موجود ہیں. اس میں سے جو بڑے صحابی ہیں اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی باب علم, کہ علی علم کا دروازہ ہے. کہ اتنی بڑی فضیلت جس کی دروازہ ہی اتنی خوبصورت ہو کہ جہاں سے انٹر ہی سب سے پہلے علی کا نام لے کر, تو کتنی بڑی فضیلت ہو. ان کے ساتھ فرماتے کہ اتنے بڑے صحابہ, سخی, بہادر اور رحم دل, معاف کرنے والے اور عدل و انصاف کے پیکر, کیا کیا بتایا ان کے متعلق, الفاظ ہی نہیں ہمارے پاس. جاتے جاتے ایک یہ بتایا کہ ایک یہودی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کر رہا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دبوچا, کیونکہ وہ شیر و خدا تھے, تو اس کو دبوچ کے اس کو زمین پہ گرا دیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, حضرت علی اور سامنے یہودی, دونوں کا مقابلہ. علی نے اس کو پچھاڑ دیا. اب جب اس کو پچھاڑ دیا نا, تو حضرت علی کے اس کو دبوچنے کے بعد تو اس نے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے تھوک دیا. تھوکنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو چھوڑ دیا. تو بڑا پریشان ہوا, بولے یہ کیا ہو گیا. فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جب پہلی دفعہ پکڑا تھا نا, دبوچا تھا, وہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, دین کے خاطر, اسلام کے خاطر پکڑا تھا. اگر ابھی میں تمہیں مارتا یا دبوچتا تو یہ میری, تم نے جو مجھ پر تھوکا ہے نا, یہ میری ضد اور میری دشمنی شامل ہو جاتی. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی ضد اور اب دشمنی کی وجہ سے تم پر وار کروں. تو اتنے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود, اتنی فضیلت ہونے کے باوجود, ایک کافر کو صرف وہ بھی جائز طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخیاں کر رہا ہے, کرنے کے بعد اس کو مار رہا ہے, مارنے کے بعد جب حضرت علی پر تھوک دیا تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنا بدلہ اس سے لوں. اتنے بڑے صحابے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا بدلہ اس کافر سے نہیں لیا, بلکہ اس کو چھوڑ دیا. جب اس نے یہ ماجرا دیکھا کہ میں نے تو ان کو, ان کی نبی کی شان میں گستاخی کی, ان کی دین کی خلاف باتیں کی, مجھے آرام سے چھوڑ رہے. فرمایا کہ تم نے میرے کو جو تھوکا نا, بس اس کی وجہ سے تم بچ گئے, کہ اگر میں ابھی تم پر حملہ کرتا ہوں تو یہ میرا بدلہ شامل ہو جاتا. تو وہ شخص بڑا متاثر ہوا. فرماتے کہ بعد میں وہ شخص یہ اس اخلاق کریمانہ کی وجہ سے بعد میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین اگر بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی ساجد ذہن صاحب نے شان علی بیان کری. میں ان کا مشکور ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کا علم ہے, ہمارے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل 21 رمضان المبارک کو شان مولا علی اور مولا علی کی شہادت کیسی, اس حوالے سے بھی پروگرام ہوگا. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابا مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدوا. اللهم آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ بولا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق یا اللہ ہم سب کو یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے نماز, روزہ, افطار, سحری, تراویح کو قبول و منظور فرما. جو کچھ بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI